जेपी में खड़े हैं। इसके बाद लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आजादी मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद, औरत आजादी मार्च जिंदाबाद जिंदाबाद। ए बिन्ते हवा, कौन थी तुम? बोझ थी तुम, जिल्लत का बाइस समझी जाती थी तुम, जिंदा दफन होती थी तुम। कौन हो तुम? सर का ताज हो तुम, जिम्मेदारी हो तुम, इज्जत का निशान हो तुम, मोहब्बत की पहचान हो तुम, जन्नत की सरदार हो तुम। आज तुम माँ हो तो जन्नत हो, बेटी हो तो रहमत, बीवी हो तो मोहब्बत, बहन हो तो इज्जत। किसने दिया ये मुकाम? तुम्हारे रब ने। किसने दिलाया ये मुकाम? तुम्हारे नबी ने। किसके जरिए? इस्लाम के जरिए। ना तुम्हें जिहाद का हुक्म, ना तुम्हें बाजमात नमाज का हुक्म, ना तुम्हें रोजी कमाने की फिक्र, ना तुम्हें ज़कात अदा करने की फिक्र। क्या हुक्म है तुम्हारे लिए? बापर्दा रहो, अपने आप को ढांप के रखो कि तुम कीमती हो, कि तुम अल्लाह की रहमत हो, कि तुम इस्लाम की बेटी हो, कि तुम फातिमा बिनते मोहम्मद की कनीज हो, कि तुम औरत हो। तुम बच्चों को दूध पिलाओ तो अजर, तुम खाना खिलाओ तो अजर, तुम शोर की ताबेदार रहो तो अजर, तुम रात जाकर घर वालों की देखभाल करो तो अजर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद। दारुस वनकस फेमिनिज्म एंड एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, यमन दोन दरमियान क्या कंट्राडिक्शन इन डिफरेंसेस। तो हम पहुँचे पढ़ान स्कूल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो मैं वन तो इंशाल्लाह पढ़ो मुस्लिम फेमिनिज्म थी, और उसके बाद हम दीगर टॉपिक्स उसको भी छेड़ेंगे। आज हम देखेंगे मुस्लिम फेमिनिज्म। ठीक, तो मुस्लिम फेमिनिज्म मज वो खासकर दोन चोन खातून हूँ तज़किर। और लिखान इस्लामिक फेमिनिज्म, लेकिन बहरहाल इस्लामिक फेमिनिज्म टर्म सही नहीं है, इस लिखो मुस्लिम फेमिनिज्म। मुस्लिम फेमिनिज्म, और अत वो पर्टिकुलर एक है सऊदी अरबिया की माई यमानी, और दूसरी है साउथ अफ्रीका की शमीमा शेख। और ख़ासकर इस करो त्रेन खातून मुतालिक जिनका हम डिटेल्ड इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। उसमें से अस्मा बरलास, इसी तरह से लैला बख्तियार, ना ना यह कहीं यह त्रो मे वन कहीं यह नोवे कोर्मुत एड। डॉक्टर रिफत हसन, ठीक, फातिमा मरनेसी, तो इनका हम आज तज़किरा करेंगे। ठीक, बात तरह इंशाल्लाह फुटस्टेप्स ऑफ फेमिनिज्म इन कश्मीर। फुटस्टेप्स ऑफ फेमिनिज्म इन कश्मीर,
مگر یہ نا آج ڈسکس کرنے کے. پھر میں اس میں بھی چند خواتین کا تذکرہ کروں گا کہ یہاں فیمنزم کو پروموٹ کرنے والے کون سی ایسی خواتین ہیں. یُس یہ مسلم فیمنزم چھُ تو ایکچولی مسلم کنٹریز میں 1990 اس دہائی میں اس مسلم فیمنزم کی اصطلاح استعمال ہوئی. ٹھیک، کچھ لوگ اس کو اسلامک فیمنزم کہتے ہیں، لیکن اسلامک فیمنزم ٹرم صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ مسلم فیمنزم. تو سب سے پہلے یہ جو اصطلاح ہے، یہ ٹرم ہے، یہ کہ ترکی میں استعمال، اور اس کے بعد ایران میں، اور پھر سعودی عربیہ میں. اور سعودی عربیہ میں یہ ٹرم 1996 میں اس وقت سامنے آئی جب ایک سعودی خاتون جس کا نام تھا مئی یمانی، کیا اس نام؟ مئی یمانی، یہ سعودی عربی، اس نے کتاب لکھی فیمنزم اینڈ اسلام. کتاب کیا تھا وہ نام؟ مئی یمانی، فیمنزم اینڈ اسلام. ٹھیک، ایم کری اصطلاح استعمال. اور پھر جنوبی افریقہ کی ایک یعنی ساؤتھ افریقہ کی ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا شمیمہ شیخ. تو پھر اس نے اس استعمال کو یعنی اس اصطلاح کو اپنی تقریروں میں استعمال کیا اور پھر اپنی تحریروں میں استعمال کیا. ٹھیک، تو اس طرح سے مسلم ممالک میں اس اصطلاح کو رائج کیا گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم ممالک میں حقوق نساء کی جو تحریک ہے یا فیمنزم ہے، یہاں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک، مغرب کا پریشر، مغرب کا دباؤ، اور دوسری بات کی مغرب کی دلچسپی. آفٹر مغرب بائی ون وے اور ادر وے، بائی کوہرشن یا بائی پریشر، بائی دباؤ، یہ اصطلاح آسان رائج کروں بلکہ کیا آپ مسلم ممالک میں. اور دوسری بات کی مغرب یعنی مغرب آپ سمجھتے ہیں نا، ویسٹ. ٹھیک، یعنی سویلائزیشن ہے. ٹھیک، تو اس کی دلچسپی بھی ہے کہ مسلم ممالک میں اس اصطلاح کو عام کیا جائے، اس تحریک کو عام کیا جائے. دیکھیے ات مز کیا کوٚر یِمو کٲم، ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز اصلاح کے نام پہ، رِفارمیشن کے نام پہ مسلم ممالکن منٛز کِتھ پٲٹھۍ کٔر یِمو یہِ رایج. دوٚپُکھ اَسہِ ہسا چھِ مُسلمان خاتوٗنن متعلق اصلاح کرٕنۍ، رِفارمیشن کے نام پہ یہ اٹھے. تو ایک بڑی مثال اس کی ہے لندن میں. لندن میں ایک جریدہ نکلتا ہے، ایک میگزین نکلتا ہے، اتھ ناؤ اکنامسٹ. تو اسی میں ایک مضمون شائع ہوا، تو اس مضمون کے حوالے سے میں بھی بات کروں گا. اس میں کیا شائع ہوا؟ آپ کو معلوم ہے خرم مراد، جانتے ہیں اس کو؟ خرم مراد اس تحریک اندر جماعت اسلامی سے وابستہ تھا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مغرب اور عالم اسلام. ٹھیک، تو اس نے بھی اس کتاب میں اس آرٹیکل کا ذکر کیا. اس اکنامسٹس مز آو یہ آرٹیکل، یہ مضمون کت متعلق؟ مسلم فیمنزم متعلق. یعنی مسلم دنیا میں یہ جو تحریک نسوانیت ہے، حقوق نسواں ہے، اس کو رائج کیوں کیا جائے. تو انہوں نے اسلام کا سروے نام اس مفصل مضمون نے جو اس کی مصنفہ تھی، دو چیزیں کی. ایک اس میں یہ کہا کہ عورتوں کے حوالے سے ایک ایجنڈا پیش کیا کہ عورتوں کے مطالبات کیا ہے، زنہِ کیا چھِ یژھان، زنہِ ہٕنٛز ڈیمانڈ کیا چھِ. اور دوسری بات کی ایک عورت کو جو معاشی خود اختیاری ہے، خود مختاری ہے، یا جو کفالت کا معاملہ ہے، وہ آٹونومس ہونی چاہیے. یعنی اکہ سائڈ وونُن دوٚپُن
یم زن مسلم خواتین یہند مطالبہ چھ. اور دوسری بات یہ کہی کہ عورت کو کیا کرے, معاشی طور پر آپ خود کفیل بنائیں, اس کو سیلف سفیشینٹ بنائیں. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے. کہا جو تشریح ہے نا, یعنی آپ جو کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یہ تشریح شو کرن, اس کو چینج ہونا چاہیے. کیونکہ بغیر قرآن و سنت کے تشریح کے آپ جب تک مسلم ممالک میں کتاب و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جو عورتن ہندس حقس مز ہے تو تیوت کال گژھِ نہٕ اسہِ تم مسائل حل, سن مطالبات گژھن نہٕ پوٗرٕ کینٛہہ. اور پھر دوسری بات اس میں کیا ہوا, اس میں جو اجتہاد کہا کہ مسلم علماء جو ہے آج تک جتنے بھی علماء آئے ہیں انہوں نے اس اجتہاد کو ہائی جیک کیا ہے. کیونکہ آگے میں جا کر اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل اسما برلاس پر. گۄڈنیُک تھٲیِو تُہۍ یاد, مسلم فیمنزم دپت کیا چھُ, کینٛہہ مطالبات اور خاتونن ہندِس ناوس پٮ۪ٹھ اصلاح اور یم سیلف سفیشینٹ بناوٕنۍ. مگر یہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ حٲصِل, تِکیازِ آز تام ہسا چھُ یم مسلم علماء چھِ یمو ہسا چھُ ہائی جیک کوٚرمُت نصوٗصن ہٕنٛز انٹرپریٹیشن, یُس یمو اجتہاد چھُ کوٚرمُت. ٹھیک. یۄس یمو تعبیر چھِ کٔرمٕژ, سۄ تعبیر ہسا چھِ یمو ہائی جیک کٔرمٕژ مردن ہندِس حقس منٛز. زنہِ نسا چھِنہٕ حق آمٕتۍ دِنہٕ. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن, تیٚلہِ ہسا چھُ کَرُن اکھ چیٖز کٲم کہ امہِ علماءن ہندِ امہِ تعبیر نِش چھِ گۄڈنٮ۪تھ یِم انٹرپریٹیشن آزاد کَرٕنۍ. اَسہِ ہسا چھِ پنٕنۍ انٹرپریٹیشن کَرٕنۍ, اَسہِ چھِ پنٕنۍ تعبیر کتاب و سنتس دِنۍ, اَسہِ چھُ ٹیکسٹ پننہِ آیہِ سمجھُن أزکہِ دور اعتبار. تو اس سے کیا پتہ چلا, اس سے پتہ چلا جس طرح فیمنزم جو ہے نا, میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا, یہ چھُ سۄ تحریک بغاوتی تحریک یۄس فلسفس خلاف تہِ چھِ بغاوتی تحریک, یۄس مذہبس خلاف تہِ چھِ بغاوتی تحریک, اور یۄس کسٹمن ٹریڈیشنن یم تہِ رسوم رواج عرف چھُ آمُت پکان, کلچر چھِ آمٕتۍ, یہ چھِ تمن خلاف تہِ اکھ تحریک. وۄنۍ گوٚو مزید ییٚتٮ۪تھ اسلامی کنٹریزن منٛز اتہِ گٔیہِ علماہن خلاف اکھ تحریک تہِ کھڑا. کیازِ, تِکیازِ یِہُنٛد ونُن چھُ مسلم فیمنسٹن ہُنٛد, آز تام یۄس تعبیر نصوٗصن چھِ کٔرمٕژ, یۄس انٹرپریٹیشن ٹیکسٹس چھِ آمٕژ کرنہٕ کتاب و سنتس, سۄ کمو چھِ کٔرمٕژ, علماہو. تِمو علماہو ہسا چھُ ہائی جیک کوٚرمُت امیُک معنی. وۄنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ, وۄنۍ چھِ تعبیٖرِ نو کَرٕنۍ, وۄنۍ چھِ نیو انٹرپریٹیشن کَرٕنۍ. سۄ کُس کَرِ, تِم کَرن نہٕ مسلم فیمنسٹس. اور یم ہسا دِن سۄ تعبیٖر ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تِمے حق میلن یِم اَسہِ آز برونٛٹھ 1400 ؤری ٲسۍ. گوٚو یِہُنٛد وَنُن کیٛاہ چھُ, پیغمبر صٲبنِس دورس منٛز اوس فیمنزم, لیکن امہِ پتہٕ یِم تہِ دور آے, چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر سُنٛد دور آو, یا آج تک جتنے بھی دور آئے, یہ چھُکھ ہائی جیک کوٚرمُت یہِ معنی. اور ہائی جیک کِتھ پٲٹھۍ گوٚو, آگے 3 چیزوں پہ بات کریں گے. قرآن کا معنی انٹرپریٹیشن, پھر حدیث پہ بات کریں گے, اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو تفسیر پہ بات کریں گے. سُے وٲتۍ برونٛٹھ کُن انشاءاللہ. اچھا, تو یہ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ اصلاح کی تحریک ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ اصلاح مذہب کے اصلاح, ہم علم بردار ہے کس کے, ہمیں مذہب میں اصلاح کرنا ہے. تِکیازِ مذہبن چھُ اَسہِ دیُتمُت سُہ گۄڈنیٚتھٕے, لیکن یہ چھُ علماء کوٚرمُت ہائی جے کی کانسیپٹ, یہ انٹرپریٹیشن, لہٰذا ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے. تو ایک آتھر ہے, اس کا نام ہے ایرک کولگ. ٹھیک. یہ کہتا ہے کہ اسلامی فیمنزم جو ہے نا, یہ عورتوں کو وہی مقام دیتا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وقت تھا, لیکن پھر کیا ہوا, بعد میں یہ کمزور پڑ گیا. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ بدل میں آئی تو حکومت ایکسپینڈ ہوتی گئی. علماء نے اس پہ اور دیگر, پھر یہ اس میں کچھ بحث چھیڑتا ہے مسلم حکمرانوں کے متعلق, آگے میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا. تو یہ جو معنی مفہوم ہے نا کتاب و سنت کا, یعنی خصوصاً قرآن کا, یہ ہسا ہائی جیک کرنا. لہٰذا ہسا چھُ واپس گژھُن. اَسہِ کیٛاہ چھُ واپس کرُن, اَسہِ چھُ سۄے نصوٗصن انٹرپریٹیشن کرٕنۍ ییٚتہِ سۭتۍ أکِس خاتون ہٕنٛدۍ حقوٗق میلن. تو اس میں خصوصاً فاطمہ مرنے سے اس کا ہم ذکر کریں گے. ایک تو پہلے ہم اسما برلاس کا ذکر کریں گے. یہ کون ہے اسما برلاس, یہ پاکستانی اصل, یہ بورن کہاں ہوئی, یہ ذائقہ تھی پاکستان میں, لیکن پھر پوری زندگی کہاں گزاری, امریکہ میں. آگے میں اس کا تذکرہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور دوسری جو خاتون ہے نا لیلہ بختیار, تو یہ غالباً یا موروکو کی ہے یا ایران کی ہے, اور اسی طرح سے ڈاکٹر رفعت حسنی بھی پاکستان کی ہے, اور فاطمہ مرسی یہ موروکو کی ہے.
یہ موروکوچ. تو انہوں نے کس طرح کی انٹرپریٹیشن کی اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن سمجھن چیز کہ یہ کیا چاہتے ہیں, یم چھ یژھان اصلاح کرن, ریفارمیشن انن, اور وچھن ریفارمیشن صرف زنی ہندس حقوق کس بارس مز یوت کی بلکہ پوری جو کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن کی ہے جس آج تم تعبیر آمز کرنا, تو علماء نے اس تعبیر کو ہائی جیک کیا ہے. لہٰذا آج ساری نو جس کو ہم کہیں گے نیو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور سو انٹرپریٹیشن کیا ہے, سو فرام فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو. تو ڈاکٹر رفعت حسن جو کیا کہتے ہیں اس کو, اس نیو یارک میں ہے اس وقت, تو اس نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام رکھا وومن ان اسلام اینڈ دا مڈل ایسٹ. یہ ڈاکٹر رفعت حسن, یہ فیمیل ہے پاکستان کی, وومن ان اسلام اینڈ دا مڈل ایسٹ, اینڈ دا مڈل ایسٹ, یہ شیمسنس سنز کتاب. اور اس نے بھی اسلامی فیمنزم یا مسلم فیمنزم کی تعریف کی ہے, کہا کہ ہمیں حقیقی اسلام کی طرف لوٹنے کی کوشش ہے. یہ جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا, یا ہم جو تعبیر کر رہے ہیں نا نصوص کی, وہ کیا ہے, وہ ہے حقیقی اسلام کی طرف لوٹنے کی کوشش. گو اس کا مطلب کیا ہے, آج تم اسلام اس پیش کرو سو کیا ہوس, سو جعلی, سو پھیک, سو نقلی. اور اس تعبیر میں کرو نا انٹرپریٹیشن کرو سو کیا ہے, سو حقیقی اسلام. ٹھیک. اور پھر آگے جا کر کیا کہا قرآن, حدیث, سیرت ہمیں اس طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس سے جو مساوات, ایکوالٹی ہے بٹوین دا سیکسز, بٹوین دی جینڈرز, میلز اینڈ فیمیلز, آگے صبح سے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دو طریقے اختیار کریں. ایک جو فاطمہ مرنیسی, اس کی بھی ہم بات کریں گے, موروکو کی ہے فاطمہ مرنیسی کا, اس نے قرآن اور حدیث کے منتخب حصوں پر توجہ دی. اور دوسری بات کہ جو ابتدائی مصادر ہے سوچ قرآن, تو اس قرآن کو ہم وہی تشریح کریں گے جو فیمنسٹ کرتے ہیں, وہ لیلا بختیار کا ہے. آگے ہم اس پہ بات کریں گے. اچھا, اور یہ جو نیو یارک ٹائمز میں لیلا بختیار کا ترجمہ قرآن, کیونکہ اس نے قرآن کا ایک ترجمہ بھی لکھا, تتھا زبردست تعریف کرنا تھی, مگر کہتے نیو یارکس مز. اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لیلا بختیار ہے نا, اس نے کہا یہ جو مسلم خواتین ہیں نا, اب یہ مڈل ایج سے, اس عہد وسطیٰ مڈل ایج سے اس سے عورت اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے. کشی پوٹ یہ آج تم تعبیر سے گمچن, تو یہ تعبیر درست. اور ایک عورت جو واقعی فیمنسٹ ہے, جو حقوق کی پاسدار ہے, جو مطالبات کرتی ہے, تمہیں شو پن پان آزاد کرنا امی تعبیر نشان. ٹھیک. اچھا, مغرب اس میں دلچسپی لیتا ہے, میں نے ابھی بتایا, اور کچھ طریقے سے دبا بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مغرب کو اس مسلم ممالک میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ فیمنزم کا یہ جو معاملہ ہے یہ پوری طرح سے پھیلے. اب یہاں پہ کیا ہوا, اب یہاں پہ تقریر اور تحریر میں ملا اور علماء, ان پہ سب سے پہلے تنقید ہوئی. کیوں؟ تکیازِ یہ وہ انٹرپریٹیشن کی بڑا مسئلہ یہی ہے نا, قرآن و سنت آج تھی ونان انٹرپریٹیشن کتاب و سنت کی, تو علماء ایک اتھارٹی ہے, کیونکہ ٹیکسٹ ہوتا ہے, ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن کون کرے گا, اس کا مسئلہ آخ ٹیکسٹ انٹرپریٹیشن کرے تب جیسے انٹرپریٹنگ باڈی. جیسے ہم اصولی فقہ پڑھتے ہیں, ہم کیوں اصولی فقہ پڑھتے ہیں؟ اصولی فقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ نیند دورس میں موجود, بحثیت سبجیکٹ تو موجود نہیں تھا نا, لیکن ہم اصولی فقہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جو نص ہے نا, اس نص سے کیا واضح ہوتا ہے, ہم استدلال یا استنباط کیسے کریں گے. یہ چھنا مقصد آسان اصولی فقہ. گو بے گژھِ نہ آسن تمس گۄڈنیٚتھ جو مجتہد ہوگا, مجتہد کے لیے جو شرائط ہے, جو کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ اخذ کرے گا اس کے لیے شرائط ہے نا. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہی علماء اور انہی ملا لوگوں پر انہوں نے تنقید کی. کیوں؟ کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن اپنے طریقے سے کرتے ہیں, اور وہ انٹرپریٹیشن کیا ہے آگے میں بتاؤں گا, انگلش کتاب ہی پتہ پٹھن. تو سب سے پہلے انہوں نے ملا اور علماء پر تنقید کی. ٹھیک. اور یم زن یم خاتون چھنا یم میک یہ بورڈس پہ لچھ, یمن سارن مغرب ایوارڈ, یم چھ ایوارڈ یافتہ سارے خاتون. اور یم چھ بڑے بڑے فورمن پہ, کیونکہ ایک دو تو اس میں چلی گئی ہے, ایک تو 2015 میں
اور دوسری 2020 میں چلی گئی ہے، لیکن اسما برلا سے بھی زندہ ہے، اسی طرح سے ڈاکٹر رفعت حسن ابھی زندہ ہے، لیلا بختیار تو چلی گئی ہے، مرنیسی بھی، فاطمہ مرنیسی بھی چلی گئی ہے. ان کو بڑے بڑے پلیٹ فارموں پر مدعو کیا جاتا ہے، اور جب بھی اسلامک ویو پوائنٹ ہوتا ہے نا عورتوں کے حوالے سے تو انہی کو مدعو کیا جاتا ہے. اور بڑے بڑے جریدوں میں جو مغرب میں چھپتے ہیں یا کالجز میں یونیورسٹیز میں تچ سائیں میں مدعو کرت، اور پھر یہ قرآن کریم کا احادیث کا فیمنسٹ تشریح کرتے ہیں. بہرحال ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسما برلاس. یہ 1950 میں پیدا ہوئی، یہ زائی 1950 میں 1950 میں پاکستان میں، اور پھر پرماننٹلی یہ کہاں پہ رہی؟ امریکہ میں، کیونکہ اس نے پھر پی ایچ ڈی بھی امریکہ میں کیا. تو تیری فکری یل با تھی کیا ونان ام سن انٹرپریٹیشن تھی بوجھو نا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک چلی گئی. اس نے کہا کہ ہمیں قرآن و سنت کی جو آج تک انٹرپریٹیشن ہوئی وہ غلط ہوئی ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ مانا ہز کتاب یوان، تتھ ناو بلیکھے تھے بلیونگ وومن، بلیونگ woman in Islam, believing women in Islam, unreading patriarchal interpretations of the Quran, interpretations of the Quran. یہ أمۍ سٕنٛز کتاب اسما برلا سے. اب دیکھیں نام کیا رکھا، بلیونگ وومن ان اسلام، ان ریڈنگ پیٹریارکل انٹرپریٹیشن آف دا قرآن. یس آز تام پدر شاہانہ طریق آمت قرآن مجیدس تعبیر کرنے اس کے خلاف. مطلب آج تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں، جتنے بھی مترجمین آئے ہیں، ٹرانسلیشن جو قرآن کے ہے کسی بھی زبان میں، یا جو تفاسیر ہے، یہ سا آمت کہندِ طرف کرنے جو پیٹریارکی ہے. پیٹریارکی آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی میل ڈومنیٹڈ سوسائٹی. ٹھیک، یعنی یہ مردوں کرمت پننہِ انڈرسٹینڈنگ. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس کو ان ریڈ کرنا ہے. وہاں چھنہ پیٹریارکل انٹرپریٹیشن قرآنس کریں کی، وہاں تیل میٹریارکل انٹرپریٹیشن قرآنس کریں. کٲشِر پٲٹھۍ آز تام چھُ مردو کوٚرمُت تعبیر، قرآن چھُکھ مانے کمو ووٚنمُت مردو، وۄنۍ ہسا چھُ قرآنٕچ تعبیر کریں کمن؟ فیمنسٹن، زنٮ۪ن. اس نے کتاب ہی لکھی، اور اتھ منٛز کیا چھِ یہِ وَنان؟ اب ہم اسی پہ ڈیٹیلڈ بات کریں گے، اس نے کیا کیا کہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس کو عالمی شہرت حاصل ہوئی، اور اس کتاب کا جو پہلا ترجمہ ہوا انڈونیشین لینگویج میں، اور پھر اس کو 7 لینگویجز میں، 7 جو ادر 7 گو 7 پلس انڈونیشی لینگویج 8 زبانوں میں ترجم گومت ونیک تام. تو اور دوسری بات، نیو یارک کے ایک لبرل آرٹس کالج کے شعبہ سیاست، یعنی جو ڈپارٹمنٹ آف پالیٹکس ہے، پولیٹیکل سائنس، اس کی فیکلٹی ممبر اسما برلاس، یہ اس کی فیکلٹی ممبر بھی ہے. اسما برلاس کیا ہے؟ فیکلٹی ممبر. تو اس کو بڑے بڑے جو ابلاغ سوشل میڈیا یا میڈیا کے یا جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ مدعو کیا جاتا ہے. اور اسما برلاس پھر کہتی ہے کہ آج تک قرآن مجید کا جو انٹرپریٹیشن تعبیر کی گئی ہے وہ غلط کی گئی ہے، مردوں نے کی ہے. اب فیمنسٹ تعبیر، اور بلکہ اس نے قرآن بھی شائع کیا ہے، اور اس میں اس نے وہی تعبیر کی ہے جو فیمنسٹس کہتے ہیں. برونٹ کو ون بہ جالا کمچ. یہ کون ہے؟ اس نے لاہور میں کینیڈا کالج وہاں پہ ہے، اصل میں انگلش لٹریچر میں، انگریزی ادب میں اور فلسفے میں اس نے BA کیا. پھر پنجاب یونیورسٹی میں یہ یہاں جرنلزم میں اس نے وہ PG کیا، اور پھر امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے ڈینور، تو وہاں پہ اس نے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے نا اس میں PhD کیا ہے. بنیادی سے پاکستان، اور پھر یہ پرماننٹلی کہاں پہ رہی؟ امریکہ میں. اور یہ لکٹس پوسٹس پہ روزمت کی، یہ پاکستانس مز روزمت فارن سروس پوسٹس پہ، اس پہ بھی رہی ہے، اور صحافت میں بھی رہی ہے. اور 1983 سے پھر آگے جا کر پھر امریکہ میں اس نے پناہ حاصل کی ہے. اب یہ امریکہ میں ہی ہے.
اچھا یہ کیا کہتی ہے؟ اب دیکھیے یہ جو اس کی کتاب ہے نا، اس کی پوری کتاب مقصد اہنزی کتاب ہوں، اگر ہم دیکھیں گے نا خلاصہ اس کی کتاب کا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک پدر سری احکام پر مبنی ٹیکسٹ ہے جو ہے نا، اس کو چینج کرے اور اس میں آپ خواتین کی جو آزادی کا ضامن قرآن ہے اس اعتبار سے آپ تعبیر کریں. مردو آز تم تعبیر کرمت، علماء تعبیر کرمت، یہ تعبیر یہ مانا ہائی جیک کورمت. حقیقی تعبیر چھو یہ بلکہ حقیقی اسلامس کن تعبیر کیا سو ہسا گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہ پدر شاہانہ تعبیر ختم کرو تو آٹومیٹیکلی بیچ میں کون آتا ہے؟ علماء آتے ہیں. تو سب سے پہلے کس پہ تنقید ہے؟ علماء پہ، کیونکہ علماء نے آج تک غلط تعبیر کی ہے. جتنے بھی مفسرین اٹھے ہیں، جتنے بھی مترجمین اٹھے ہیں، انہوں نے تعبیر غلط کی ہے. اب ہمیں اس تعبیر کی ضرورت ہے جو آپ کو واقعی عورتوں کے حقوق وغیرہ وہ چیزیں دلائے گی. آو سمجھ؟ اچھا پتہ کیا گژھِ؟ کہتے ہیں کہ یہ خواتین ہند معاملہ ہے نا، خواتین ہند مسئلہ، جب تک آپ اس کو قرآن مجید پر کسی کی اجازت داری یعنی مونوپولی کسی کی نہیں ہے نا، ہر کوئی اپنا معنی پہنا سکتا ہے. یعنی یہ ونان ٹیکسٹ اوپن، بات سمجھ لیجیے. آگو ٹیکسٹ چھا اوپن، یہ بحث پتہ ہے یورپس میں بحث چلان ٹیکسٹ اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن. سپوز مثال کوئی شاعر ہے، ٹھیک، اب کوئی شاعر شعر جو پڑھتا ہے، اسی نا جذباتی آسان لک لڑکے اس کیا کران کام، اسی نوان ظاہر معنی پتہ لگا حکم کفر ستی دپان ہے امیش یہ پہ وونمت نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. وہ تھے جذباتی لڑکے، ہے نگاہ مرد مومن سے کہاں بدل جاتی ہے تقدیریں، تقدیریں لکھت اچھا ظاہری پہلو وچان. شاعر یا کہاں تہ ٹیکسٹ آسان، اس ٹیکسٹ کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ یہ پریت کھانا ایرا گیرا نطق ہیرا وتھ یہ لاگے ات ٹیکسٹ انٹرپریٹیشن کریں. خاص کر ہم جب کتاب سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، کیا قرآن مجید ہے کیا پریت کا ایرا گیرا امن استدلال آگو کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی تذکیر خطر قرآن آسان، پنہ ہدایت خطر آسان، اللہ تعالیٰ سے معرفت حاصل کرنے خطر آسان، وہ الگ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، آپ کوئی حکم استنباط کرتے ہیں، آپ کوئی استدلال کرتے ہیں، یہ کس کرے؟ یہ کرے پریت کا ایرا گیرا پانے تجھ کتاب لگن پڑھن تو بس یہ لے قرآن مجید میں لگے حکم کڑیں. پھر مجتہد کیا رہا؟ پھر مجتہد کے لیے جو شروط ہے تقریباً مجتہد ونان اقوى علوم گژھن آسن. جب آپ اصول فقہ میں پڑھیں گے نا اجتہاد کی تعریف اور پھر مجتہدین کے شروط، تقریباً مجتہد کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ 21 علوم. یہ برو کر تم یاد قرآن پڑھنے خطر کتنے گژھن آسن؟ 18 علم چھنا، سہ حقیقت. اس کو تنز ہے یم ونان قرآن پڑھنے خطر، یہ یمہ اعتبار کی کہ قرآن مجید سمجھن خاطر یا تذکیر خاطر، نہ یہ قرآن مجید میں استدلال، استخراج یا اسی طرح سے استنباط کرنے خاطر گژھن آسن کت علوم؟ علماء گنزرمی. اگر آپ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے الاتقان فی علوم التفسیر، ہاں فی علوم القرآن، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ مجتہد خاطر کچھ علوم گژھن آسن. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ صحیح معنی میں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ یہ ونان دپان اس خاتون سی تشدد گو، زیادتی گئی، ات بچی قرآنی ٹیکسٹن کورمت غلط انٹرپریٹیشن. لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی اس انٹرپریٹیشن کو بدلا جائے. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ ام کر کتاب زہس، یہ جو اس کی کتاب ہے نا جو ابھی ہم نے کہا بلیمنگ وومن تو ان ریڈنگ پیٹریارکل ٹیکسٹس آف دا قرآن، تو اس نے اس میں کتاب کے 2 حصے کیے اور اس کتاب کے ٹوٹل 6 چیپٹرز ہیں، 2 حصوں میں، پارٹ 1 پارٹ 2 اور ٹوٹل 6 چیپٹر. تو جو اس کا چیپٹر اول ہے، باب اول ہے، اس میں اس نے کتاب کا منہج، کیونکہ ہر ایک کتاب کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، میتھڈولوجی ہوتی ہے نا، کون کس طریقے پہ اس کتاب کو، جیسے ہم مقدمہ پڑھتے ہیں، مقدمہ کیا اہم مقدمہ میں ونان یہ مصنف یا یہ مؤلف میں کس طریقہ کار کر اختیار، یس مجھ اگر ریسرچ کا معاملہ یا اس میں یہ کتاب یہ کت منہج یہ کت طریقہ پہ میں، تو یہ اپنے اس منہج کا تعارف کرتی اور کہتی ہے کہ اس منہج کی ضرورت کیوں ہے. اگر میں یہ منہج اختیار کر کیوں، آخر اس کی ضرورت کیا ہے. اور پھر اس نے 30 صفحات پر 30 پیج یہ بحث کران پنس منہجس پہ دپان اس سا قرآن ست آز تام شدت آئی کرنے، ٹھیک ات سی آو نا انصاف معاملہ کرنے، بلکہ انصاف علم بردار تمہ ساتن یم سات وچو کہ یہ امہ پیٹریارکی مائنڈ سیٹ من نبر کڑت امچ انٹرپریٹیشن کرنا. تو بنیادی منہج کیا
یس تہِ آز تام ترجم تعبیر تفسیر چھِ آمٕژ کرنہٕ یہِ چھُ کٔرمٕژ مردو اور مردو چھُ زنٮ۪ن ڈومننٹ کرنہٕ خٲطرٕ تِم تابع کرنہٕ خٲطرٕ سۄے تشریح کٔرمٕژ لہذا چھِ گۄڈنِچ کٲم اَسہِ کَرٕنۍ اَسہِ چھِ اَمہِ تعبیر نِش یہِ لِبریٹ کَرٕنۍ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ یعنی یۄس یہِ تعبیر قرآنَس چھِ اَسہِ نٔو وۄنۍ تعبیر کَرٕنۍ نٔو اِنٹرپریٹیشن کَرٕنۍ نوٚو معنی دیُن اور سُہ معنی کیٛاہ آسہِ سُہ معنی آسہِ فیمنِسٹن مُطابق سۄے ہسا چھِ ضوٚرتھ تیٚلہِ ہسا گژھِ اکھ زٔنۍ آزاد اور بغیر یوٗت کال أسۍ کِتابو سُنتس یہِ تشریح کرو أکِس مُسلِم ممالکس منٛز مُسلِم حُکمرانن نِش مُسلِم دُنیاہس منٛز میلن نہٕ أکِس خاتوٗنۍ پنٕنۍ حقوٗق یا یِم تِم مطالبات چھِ تِم نسا گژھن نہٕ پوٗرٕ اب تعبیر کیسے کی جائے گی اب دیکھیے مطالعہ قرآن کا طریقہ اس کے پاس قرآن کران مطالعہ اور کرنا کس طریقے سے کہتے ہیں کہ سیکچوئل ٹیکسچوئل آپریشن اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے نا تو وہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے یہ کیا چھِ ناو تھاوان اسما برلاس چھِ ناو تھاوان سیکچوئل ٹیکسچوئل آپریشن مطلب سیکچوئل چھِ یِوان سمجھ مردن ہُنٛد یُس مردو چھُ اتھ ٹیکسٹس تعبیر کٔرمٕژ سۄ چھِ کتھ پٮ۪ٹھ مبنی آپریشن کس کو کہتے ہیں تشدد پر ظلم پر زیادتی پر ایکسپلائٹیشن پر استحصال پر لہذا کیا چھِ أسۍ کرٕنۍ کٲم وٕچھو مردو ہسا چھِ کٔرمٕژ قرآنِ مجیدس تشریح اور تشریح خٲطرٕ چھِ یِوان تفسیر اور تفسیرس خٲطرٕ چھِ درکار لگان حدیث گٔے وۄنۍ کٔژ چیٖز آیہِ یِم قرآن تفسیر حدیث آیا ترٛےٚ چیٖز کہتے ہیں کہ آپ ان کو کنٹیکسٹ سے نکالے آؤٹ آف کنٹیکسٹ استعمال کرے اس کیا ونان ییٚلہِ أسۍ چھِنہ قرآن مجیدس مطالعہ کران أسۍ کیا ونان دپان ژٕ پر سا قرآن مثال کے طور پہ آج ہمیں بہت سارے تانے دیتے ہیں ہے قرآن مجیدس منٛز چھِ الیاذ باللہ دہشت گردی بہت سارے جو غیر ہے پھر وہ کوئی آیت اٹھائیں گے دیکھیے یہاں پہ ہے کل یا ایھا الکافرون یا یہاں پہ کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ قتال کریں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کنٹیکسٹ میں پڑھیں یہ ہسا چھُ جنگٕچ آیات یہ چھِ تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ میدانی جنگس منٛز دشمن آسہِ آمنا سامنا ہم کنٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں نا یا کوئی بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے سُہ کتھ منٛز یی سمجھن کنٹیکسٹس منٛز یہ بات سمجھ میں آئی نا مگر یہ کیا کہتے یہ چھِ دپان نہ کنٹیکسٹ کو چھوڑے آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لیں اَسہِ کیٛاہ کَرُن کنٹیکسٹس اَسہِ کیٛاہ کَرُن اَمہِ کِس بیک گراوُنڈس اَسہِ کیٛاہ کَرُن تَمہِ وِزٮ۪ن کیٛاہ اوس گژھان اَسہِ چھُ کَڑُن آؤٹ آف کنٹیکسٹ کَرُن قرآنُک مطالعہ سُہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ تو کہتے ہیں اس کا جو منہج اور طریقہ تفسیر ہوگا کیونکہ یہ جو تفسیر ہے نا اتھ تفسیرس منٛز ہسا چھُ مردو اکھ چیٖز کٔرمٕژ کٲم یِمو چھِ تِمے معنی لٲگمٕتۍ یِم یِہنٛدٮ۪ن حکوٗمتن تَمہِ وِزٮ۪ن ضوٚرتھ آسہٕ اب دیکھیے مزید کیا کہتے ہیں سورہ زمر کی آیت لاتی ہے سورہ زمرس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ونان الذین یستمعون القول ییٚلہِ یِم یہِ کلام چھُ بوزان فیتبعون احسنہ یُس امیُک یعنی احسن چھُ آسان تتھ چھِ یِم کران اتباع کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ احسن کی اتباع کرنا تو صوفیائی کرام یہ کس ونان اسما برلاس دپان صوفیائی کرام ہسا چھِ ونان اکھ آیت ہٮ۪کو 60,000 طریقہٕ پٔرِتھ کۭژاہ طریقہٕ بس سمجھ میں آئی یعنی صوفیائی کرام چھِ ونان یِم زن کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا جو اہل تصوف ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے نا اس سے پتہ طریقت معرفت شریعت طریقت وہی کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ صوفیائی کرام کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کو ہم 60,000 طریقوں سے سمجھا جیسے اس کیا کرو نا اکھ چیز کام جو میں معنی سمجھتی ہوں میں اس طریقے لوں آپ جو معنی سمجھتے آپ کا طریقہ آپ کو یعنی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ روزِ آزٲدی ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ قرآن سمجھان یہِ کیٛازِ میون فہم کیٛازِ چھُ ژےٚ پٮ۪ٹھ حتمی بہٕ کیٛازِ وَنَے ژےٚ نہ سا میونٕے فہمِ قرآن چھُ ژےٚ مانُن بہٕ کیٛازِ وَنَے ژےٚ میونٕے مطالعہ قرآن میونٕے طریقۂ کار میونٕے منہج چھُ ژےٚ مانُن جیسے ہم آج بات کرتے ہیں منہج کی ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کی جو تعبیر ہے نا کس بنیاد پر ہوگی منہج کیا ہے ہمارا اعلیٰ فہم سلف اعلیٰ منہج سلف کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہا ییٚلہِ 60,000 طریقو قرآن مجیدٕچ آیت یی سمجھنہٕ تو پھر ہر أکِس چھُنہ یہِ حق بنان یہِ سمجھِ پننہِ اعتبار قرآن ژٕ کیٛازِ وَنکھ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ منہج سلف لٲزِم ژٕ کیٛازِ وَنکھ اہل سنہ والجماعتُک منہج مےٚ پٮ۪ٹھ لٲزِم آپ کہے کہ آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ اس انٹرپریٹیشن کو لے لیں
इसको जो समझ आता है ये उस ताबीर को ले ले, इसको जो समझ आता है ये अपनी ताबीर को ले ले। यानी बैंड म करियो कौन फहम करियो बैंड, बल्कि दपियो ये एतबार समझ सो क्या समझे, अच्छा वहीं पर ये समझुन। और दूसरी बात कहती है कुरान समझने के लिए अरबी का जानना जरूरी नहीं, ट्रांसलेशन है, हम ट्रांसलेशन से समझेंगे, अच्छा जरूरी अरबी ज़बान। और दूसरी बात कहती है कि अरबी के साथ साथ जो हम तर्जमा देखते हैं ना, कोई भी तर्जमा आप इख्तियार करें, आपकी मर्जी, आपका फ़हम, लेकिन आपको ज़बान सीखने की ज़रूरत तजर्बा समझ। और बुनियादी तौर पर ये अरबी जानते भी नहीं थे, ये हकीकत है। ये जितनी भी खातून का मैंने जिक्र किया ना, इसमें एक भी, क्योंकि मैक्सिमम या तो ये पॉलिटिक्स के साथ या सोशलॉजी के साथ या साइकोलॉजी के साथ इन्हीं सब्जेक्ट थे जो उन्हें मगरब में पढ़ा। अरबी छनी मोमोज कौन से पता है, या फिलासफी के साथ। हाँ कथ ट्रांसलेशन से किया ना, ट्रांसलेशन ना कुरान मजीद ना मुख्तलिफ ट्रांसलेशन उसने अपने माइंड से समझा। अरबी छनी मन पता लफ्ज़ की शार्टस मन कुछ कहते तर्जम चवन है ना, सो तर्जमा गलत जो आपने तर्जमा जो अरबी जानता है, मसलन कोई मुतरजिम है, ट्रांसलेटर है, अमिस को जबान गसन पता आसनी, अख सो जबान पूर महारत यथ मज तर्जम करान, बे सो जबान यथ तर्जम करान, इनके लिए ये ज़रूरी नहीं। यह कहते हैं कि आपने जो तर्जमा किया है ना, ये आपने पेट्रियार्कल सिस्टम से किया है, अच्छा कुछ अरबी जबान जरूरत की वह किप कोर तेल सवाल यही है ना। कुरान ना ट्रांसलेशन उर्दू अरबी या कैसे वन इंग्लिश ना, इंग्लिश समझ यो कोर इंग्लिश पे, मगर तक इंग्लिश कोर चेंज सह ऐ कोर्मुत वह पढ़ो मानी पन। अभी मैं बताऊँगा, बह वन तो यमो कम अजूब है, जहूर साहब ने कहे दपन अजूब है, अजूब वन बह वन अजूब क्या क्या ना। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, ये कहते कि अरबी का जानना ज़रूरी नहीं है, बस आपकी फ़हम है, आपकी अक्ल है, आप अपनी अक्ल से कुरान का तर्जमा समझ सकते हैं, कुरान को समझ सकते हैं। ये जो तफसीर शुरू और इसे हदीस, इस पर बात करती है आगे जाकर, सो करबा अलग अलग क्वार्टर्स। सबसे पहले मसला ये है आप कुरान से कैसे इस्तिफादा करेंगे। इसे वन आसमा बरलास कहते हैं कि कुरान का जो टेक्स्ट है ना, उसको हम कहते हैं सेक्रेड टेक्स्ट्स। इसके साथ वन एक आसमा बरलास वन तथ वन सेक्रेड टेक्स्ट्स, सेक्रेड मुकद्दस, क्योंकि कुरान से तकदुस प्रत कंस, कुरान चन आयतन से तकदुस प्रत कंस। कहते हैं कि पहला बाब जो है और तीसरा बाब जो है तथ में कर सेक्रेड टेक्स्ट थवा नाव, ये इंग्लिश पर किताब एक्चुअली, तो उसमें क्या करती है, उसमें ये बहस करती है दपान सा उन ताम तफसीर या हदीस नबी तश्कील तो तदवीन आई करना, तो ये सारे के सारे बैरूनी ज़राया है। क्या समझ इधर उधर फिक्र, यानी आज ताम वो कुरान मजीद तशरी क्या हदीस, और वन वही ज़ किस्म, आ गई वही जली, बे गई वही खफी। इसने कहा कि कोई ये तकसीम नहीं है, गलत है, सिर्फ सेक्रेड टेक्स्ट कुरान, बाकी जो हदीस है ना, बाकी जो तफसीर है ना, ये कोई वही पाई नहीं है, ये खारजी चीज़ें हैं। ये हसा मर्दों कर्मित एड, मर्दों कर्मित अम मूजूबन तफसीर, मर्दों कर्मित अम मूजूब हदीस को आगे बताएंगे कि हुकूमती पहलू एतबार या पन फहम त्रावन एतबार, यानी हदीस कुरान की तरह कोई वही शार्टस मत याद, हदीस न कुरान पे वही कहें। अच्छा मैं तो जनान मज गामदी। अच्छा उसके बाद क्या कहती है, कहती है कि आप इन बैरूनी ज़राया को निकालें और डायरेक्ट आप कुरान का मुताला करें, ये ज़रूरी है। और फिर क्या करेंगे, अब जो मसाजिर बने हैं ना कुरान के लिए, उनको हम छानबीन करेंगे और फिर हम देखेंगे ख़वातीन के एतबार से जो अहकाम और मामला थे ना, उनको हम जांचेंगे ज़्यादा। अब ये तफसीर पे पहले बात करेगी, अम पत करें हदीस पे कत। यह वन दपान इस तफसीर आव कर, यह तफसीर कम कोर, यह तफसीर क्या कोरुक, तफसीर नासा क्रिटिसिज्म हेर के, इस पर नकद होगा। अब ये कुछ चीज़ें कहती है कि देखिए तो पता तफसीरस मज क्या मुफस्सिरीन करान, सबसे पहले मुफस्सिर का मिजाज, उसके ख्यालात, उसके रुझानात, उसका फ़नून, उसकी महारतें, उसकी लुगत और उसकी जो मानवी तरबियत वो मुफस्सिर की होती है, ये कुरान का नहीं होता है। वालेकुम सलाम। ये समझिए ना, तफसीर
تفسیر ہسا چھُ مفسر سن ذہن آسان. کوئی قرآن کی طرح سیکریٹ نہیں ہے, کوئی وحی نہیں ہے. لہذا مفسر جس اعتبار سے ہوگا, اور مفسر کون رہے, مرد ہی رہے نا, تو انہوں نے کس طرح سے ٹیکسٹس کی انٹرپریٹیشن کی ہوگی, مردانہ طریقے سے. لہٰذا یہ جو تفسیر ہے نا, تفسیر ایک بیرونی چیز ہے, ایک خارجی چیز ہے. آپ اس کو وحی میں داخل نہ کریں. نمبر آگو یہ. اور دوسری بات, اب ان تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں مسلکی رجحانات, خلط ملط بحث, یہ حقیقت. اس ہیکو نہ کانٛہہ کتاب کڑتھ مصنف سندی ذہن نیبر کے. حقیقت ہے, اگر کوئی تفسیر کرنے والا کسی مسلک کا پیروکار ہے تو وہ کس اعتبار سے تفسیر کرے گا؟ مسلکی رجحانات تو ہوں گے نا, مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے آج تک جتنے بھی مفسرین آئے ہیں ان ساروں نے عورت کے خلاف انٹرپریٹیشن کی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک. اور مثال جب ہم زمخشری کی بات کرتے ہیں, علامہ زمخشری کی, اور یہ سا اس معتزلہ ذہنک. ٹھیک. تو اس نے جہاں پہ صفات کا بحث ہے تو وہاں اس نے گول مول کر دیا. جب اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں مسئلہ آتا ہے تو یہ تمو اندر دپان کہ اللہ تعالیٰ سن رویت ہے گھت, چاہے یہاں پہ چاہے آخرت میں. لیکن یہ بھی علماء نے ہی بات کی ہے نا. زمخشری پہ نقد کس نے کیا ہے؟ علماء نے ہی نقد کیا ہے, مفسرین نے ہی نقد کیا ہے نا. یہ سارے مفسرین کران از اکول ٹو 0. دپان یمو سارے ہسا مسلکی رجحانات, یمن پن پن ذہن, یمن پن پن اخ طریقہ کار, انہوں نے اس اعتبار سے کی. لہٰذا یہ ہمارے لیے کوئی قابل حجت. اچھا مزید کیا کہتی ہے آمنہ ودود کو آپ جانتے ہیں؟ آمنہ ودود, آمنہ ودود چھنا سوچنا گۄڈنِچ خاتون یہ میتی جماعت کر, زنان حظ کرن مہنین زنان کرن اکوٹے جماعت. تم پرنو مہنی تہ زنان تہ, دپن زن کیا ہیکہ امامت کرت. تہ باسان یہ عجوب کہ اس نے کی ہے, اور یم ین تہ جلدی جلدی زنین مہنین کرن امامت. آمنہ ودود ہاں نہ نہ سو یہ انگلینڈس مز ونکس, سو انگلینڈس مز آمنہ ودود. بالکل سو ونکس موجود. سو زٕ ترٛےٚ. تسلیمہ نسرین کو آپ جانتے ہیں, بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین, تو نا پتہ وہ زبردست اسلام پہ ٹارگیٹ کرتی ہے کیٹاگوریکلی. آمنہ ودود پانی انٹرپریٹیشن کران. اسی طرح سے مطلب سارے خاتون میں جن کا میں نے ذکر کیا. تو اس نے کیا کہا کہ آمنہ ودودن وونمت یم تہ اسرائیلیات روایت چھنا یم ہسا کر مسلمانوں مینوا ان قبول, اور یمنی اسرائیلی روایتن مز زنین ہند آمد ڈگریڈ کر. اچھا مینوا ان کورمت قبول. اسرائیلی روایتن متعلق چھنا اسہ کیا مانا ہے, اسرائیلی روایتن متعلق چھنا کانٛہہ طریقہ کار, کیا مفسرو چھا یہ بیان کورمت اسرائیلی روایت کم اعتبار چھ, ہیکوا رٹت نئی ہیکوا رٹت, کس ضعیف آسان, کس ہیکو قابل حجت رٹت. مگر یہ گول کران سرسی ونان دپان یمو ہسا رٹ اسرائیلی روایت. آمنہ ودود تہ یہ کت ونان, یہ کت اسما برلاس تہ ونان, دپان یمو ہسا رٹ اسرائیلی روایت. یمن اسرائیلی روایتن من زنہِ ہٕنٛز ڈومنیشن چھ. نمبر 1. ام پتہ کیا ونان گو بال فاجی دیگر اہد ون کہ اس تفسیر یہ کورمت مفسرین پنہ ذہن, ہمیں اس تفسیر کی کوئی ضرورت. یا یمو ہسا کورمت آگے یہ بتائے گی حدیث پہ. حدیثس کیا ونان, دپان حدیث اس تو چاہے ماڈرنسٹز ہوں گے. ماڈرنسٹ آپ سمجھتے ہیں, ماڈرنسٹ جیسے گاندھی ہے, متجددین. ہاں یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہندوستان میں ایک ہے, اس کا نام اس نے یہ کتاب بھی لکھی ہے راشد شاز. تو راشد شاز کیا پورمت, یہ ہندوستان میں ہے. راشد شاز ونان اس کیا قرآن مجید سوئی تفسیر سوئی معنی کرن یم ونکس قبرن من 1400 ؤری پہ شنگت تہد معنی مان. یعنی بالفاظ دیگر منہج سلف کی کیوں ضرورت ہے. اس ہسا کرو اس کے دور اعتبار انٹرپریٹیشن. اس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنسٹ. اس دپان قرآنس کڑو ازیک معنی. ہے سمجھ, یعنی اچھا پت کن گھنی ضرورت. تمہ وز کیا پردہ ورد, جیسے گاندھی کہتا ہے. اگر گاندھی سے آپ بات کریں گے نا, مثال کے طور پہ گاندھی سے جب پوچھا گیا پردے کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, اس وقت کا کلچر تھا. داڑھی کے بارے میں اس وقت کا ٹریڈیشن تھا. آج تو یہ نہیں, داڑھی پہ کوئی حکم نہیں. یا باقی یہ سہ گزران صرف 6 چیز سنت, اور سہ سنت گزران پیغمبر صٲبن تم غلط فہمی. اگر کھانا ون سہ گزران پیغمبر صٲبن 6 سنت, نہ سہ ونان سیدنا ابراہیم سند پہ آئی, تم فطری, تمے ہسا سنت, تم رود پیغمبر صٲبن, تمے روزن قیامت تام. 6 نفر 7 سنت. امس ونو گاندھی ونو ماڈرنسٹ, راشد شاہس ونو ماڈرنسٹ. اسی طرح سے اس کا رجحان سر سید نے پہلے ڈالا. ٹھیک. یا آپ کہیں گے جو انکاری حدیث کرنے والے بھی وہ اس میں آئیں گے. جیسے کیا کہتے کو انکاری حدیث کرنے والے میں بہت سارے تھے. ٹھیک.
تو انہوں نے انکار حدیث بھی کیا ہے اور پتہ کوٚرُکھ دوٚپُکھ نسا حدیث نسا چھُنہٕ واحے کفی آسان وغیرہ کہ اسے سمجھو ڈائریکٹ قرآن مجید. عبداللہ چکڑالوی جو ان کا تھا ٹھیک. اور یہاں اب عنایت اللہ اسد سبحانی جو جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ تھے اس نے بھی بہت ساری چیزوں کا انکار کیا بہت ساری چیزوں کا. لہٰذا یمن ونو أسۍ ماڈرنسٹس یم اخ نو انٹرپریٹیشن دن دینس. اور گاندھی تو بالکل ونکس عیان چھُ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ. آپ دیکھیے اس کی انٹرپریٹیشن ہر ایک معاملے میں الگ ایک ہوتی ہے الگ الگ تعبیر چھِ آسان. اور دوسری بات جو فیمنسٹ خواتین ہیں یم کیا چھِ ونان حدیثس متعلق کہتے ہیں کہ اس میں جو 75% اقتباسات ہے مسلم تاریخ کے ابتدائی دور میں موجود ہی نہیں تھا. یہ وہ نا ماڈرنسٹو تھے تمو ییٚلہِ اعتراض حدیثس کوٚر تِمو کیٛاہ ووٚن دوٚپُکھ کیٛاہ پیغمبر صٲبنہِ دورس منٛز اوسا حدیث موجود. امام بخاری کر آو رحمۃ اللہ تعالیٰ سُہ زاو 194 ہجری منٛز. امام بخاری کر زاو 194 ہجری منٛز. 10 ؤری لٔگۍ بخاری شریف لیکھنس. لگ بھگ کر چھِ بخاری شریف آمٕژ کمپایل کرنہٕ 200 ؤری پتہٕ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ 200 ؤری. تو ماڈرنسٹ اصل میں یہ اورینٹلسٹ کا اشکال ہے. یہ اورینٹلسٹ ترومت سوال یہ کوٚر یمو کمو منکری حدیثو تمو تہِ ؤنۍ یِہے کتھ اگر نسا 200 ؤرین تام حدیث کمپائل اوس کہین حدیث اوس آمت جمع کرنے کہین. امام بخاری پہلے شخص تھے جس نے یہ جمع کیا ہے. آپ بتائیں 200 سال تک مسلمان کیا تھے حدیث نہیں تھا. اب آپ حدیث کو وہی کیوں کہتے ہو؟ اگر یہ وہی ہوتا تو یہ قرآن کے ساتھ ہی ہوتا. لیکن جب اس دور میں یہ نہیں تھا تو آپ آج کیوں کہتے کہ حدیث وہی کافی ہے؟ مگر ان بیوقوفوں اور نادانوں کو یہ نہیں معلوم. تو چھو ونان امام بخاری صاحب آو 194 ہجری من پتہ لگی 10 ؤری گو قریباً 200 ؤری پتہ. کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اوسا کن جائے کہ اتھی بیگس مز تم تل تو لوگ اتنی کرو کہ امام بخاری نے کہیں سے لیا؟ یہ حمام بن منبہ کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسٹوڈنٹ صحیفہ حمام جس کو ہم کہتے ہیں. وہ کہاں سے آیا؟ یا اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں لکھی جاتی تھی وہ کہاں تھی؟ یہ حدیثیں مختلف انسانوں کے پاس تھی. اب پھر صرف کیا کیا امام بخاری نے ان کو کمپائل کیا. بلکہ امام بخاری برونٹ اس موطا وہ کس نے لکھی؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام مالکن آلریڈی تم حدیث أنمت امام بخاری صاحبن أنمت. آوا سمجھ؟ موطاس میں تمے ساری حدیث امام بخاری صاحبن أنمت. موطا تو اس سے پہلے تھی. یا اس سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ کا اسٹوڈنٹ تھا صحیفہ حمام کے نام سے. یا امام بخاری کا جو استاد تھا ٹھیک مدینی المدینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علی بن المدینی اس کے پاس یہ مجموعہ تھا. البتہ اس نے تمنا کی کہ کہاں کرے کمپائل جمع کرے جس سے قرآن ہوتا تھا. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورس مند ایک سی جلدس مز کسی کے پاس 10 آیات ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. خضر دیلن پہ اس لکھمت کانچہ صحابہ نی بی کاتبین وحی سینن مز سین در سین اس پکان. پتہ سیدنا عثمان سند دورس مز سہ مسئلہ گو تہ پتہ جنگ یمامہ گو تو پھر اس میں شہید ہاں ہو گئے نا مسئلہ پتہ نا سیدنا عمر دپن یہ پڑھنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھا اندیشی یہ گژھِ ضائع. تیل کیا کرو اس کرو قرآن مجید جمع. پھر اس کو جمع کیا گیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے قرآن کی آیت کہیں نہیں تھی؟ صرف کمپائل کیا گیا. قرآن تو موجود تھا حدیث تھی کوئی حدیث امام بخاری صاحب برونٹ کر موجود. یہ پیغمبر صاحب دورس مزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ موجود. البتہ امام بخاری نے کیا کہ اس نے کمپائل کیا باقی کچھ نہیں. مگر معاملہ کیا یہ تانا دے دے کہتے کہ 200 ورین اوس حدیث تھی کتھ آز ونان دپان حدیث ہسا وحی. پہلے تو 200 سال تک وہی تھے مگر یہ کمو اعتراض کورمت اصلی. اور دوسری بات جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا گولڈ زہر کا شاید میں سیرت اس میں پرنومت غالباً پتم لڑن پرنایا اس گولڈ زہر کا. گولڈ زہرن کیا کر سیدنا ابو ہریرہ پہ اعتراض کہا کہ ابو ہریرہ 5 ہجری من یا 7 ہجری من ایمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے 1 ہجری من 4 ورین کت ابو ہریرہ 500 کھت زیادہ حدیث. ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر یل تمن نش یہ حدیث مروی سیدنا ابو ہریرہ نش کت پہ مروی. یہ گولڈ زہر کا یہ زہر پھیلا ہوا ہے. اور پھر کہا کہ نہیں اصل میں یہ اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم ابو ہریرہ کیا کام کرتے تھے رات دن اسی. اور بیچن ابو ہریرہ پان مطلب دپو کہ ام ہسا بوجھ پان مجلس میں جس صحابہ سے لیتا تھا. کسی صحابی کی روایت ہوتی تھی ابو ہریرہ اس جمع کر کام یہ کمپائل کر. مسئلہ آ سمجھ. تو اسما برلاس کہتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ کوئی وحی نہیں ہے بلکہ یہ کیوں وجود میں آئی دپان ام پتن یہ سا گۄڈنیُک چیز حدیث نسا اوس گۄڈنِکِس دورس میں موجود. نظر ما کھژ تۄہہِ کھٔژ نِندر. اچھا دوٚیِم چیٖز
یہ حدیث یہ ہسا حکومت استعمال. یہ سوچنے کی بات ہے نا جو ہمارے محققین علماء تھے محدثین تھے تمو وچ نا موضوع حدیث آج بھی ہم دیکھتے ہیں حدیث ضعیف ہوتی ہے حدیث موضوع ہوتی ہے کسی حکومت کے لیے کوئی حدیث وضع کی گئی سہ محدثینو گرفت کرمت کہین لیکن یہ کیا کرنا مینوان دپان یہ کور حکومت پنہ خطر استعمال یمہ اعتبار حکومت تمہ اعتبار اونک حدیث لہذا حدیث سانہ خطر ذخیر تو مختصراً تو شارٹس مز کیا ونو اسما برلاس کیا کہنا چاہتی ہے کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر حدیث سیرت تاریخ یہ بات کی چیزیں ہے بیرونی سورسز ہے ڈائریکٹ قرآن اور قرآن تہ گمژ انٹرپریٹیشن درست کہین کیا انٹرپریٹیشن کمو کرم پیٹریارکل انڈرسٹینڈنگ آف وہ کرن یہ ان ریڈ پیٹریارکی ختم کریں وہ فیمنسٹ طریقہ مز سمجھ سہ گو سہ گو کہ آز تام شرح قرآن گمژ سو کرم مردن ہی اعتبار تھی کرو سا زنن ہی اعتبار شرح اور مزید کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ 6 حدیث 6 حدیثن مز زنن خلاف کا معاملہ مگر 2 حدیث تم یمن مز زنن ہندس فیورس مز نمو کیا کرمت یمو تمے حدیث أنمت کیا زنن خلاف یم زنن ہندس فیورس مز تم نسا انان لہذا کریں انٹرپریٹیشن یا نیو انٹرپریٹیشن یس مز کس تعبیر سوئی تعبیر یس زنن ہز تعبیر پتہ کس تعبیر اس کی مثال میں نے کتاب میں دی ہے نساء حرث لکم فأنا شئتم حرثکم تہذ زنہ یم تہذ کھیتی تہ پہ خوش گھو تھی گھو کھیتی کن تو فیمنسٹ کیا کہتے ہیں مردو ات کرمت آز تام تعبیر یہ گو جمع کرن یہ گئی ہم بستری کریں یہ غلط معنی کھیتی مراد ہسا یہ پہ اک زمیندار پنس یت باغس لاگان دوا پوشی آب مزور پتہ پہ پونسہ خرچان یہ گو مرادی یعنی خاندان پہ پونسہ خرچان اب گو معنی یہ سمجھ اسی طرح سے جو کہا کہ فضربوہن اگر آپ کی عورت میں نشوز داخل ہو گیا قرآن مجید سورہ بقرہ اگر گھر واجین آسی نافرمان گۄڈٕ چھِ سٹریٹجی اختیار کریں ییٚلہِ وۄنۍ یہِ کُنہِ اعتبار مانہِ کلام سۭتۍ تِمو ووٚن ترکیب بستر سۭتۍ تِمو لاسٹس کیٛاہ چھُ فضربوہن ان کو مارو آپ مگر تتھ چھُ آمُت غیر مبرہن أمِس گژھِ نہٕ نشان ترُن نرم نرم یتھ أسۍ ونان چھِ مگر ادبہٕ خٲطرٕ کہتے کہ نہیں یہ مردوں نے تعبیر کی ہے یم خاندانی لائن چھُنہٕ کُنی جایہِ قرآن چھُ ونان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ یہاں ضربہ کا معنی ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ خاندانی سوزن مالیون یہ تعبیر فیمنسٹ تعبیر یہ امین طریقہ گو مکلیو سوری چانن اتھن مز قرآنس تہ نو تعبیر حدیثس تہ ون نو تعبیر تفسیرس تہ آئی نو تعبیر سیرت یہ گژھِ فرام فیمنسٹ پوائنٹ آف ویو آگے ہم کچھ اور عجوبے آپ کو بتائیں گے یہ کس کس طرح سے تعبیر کرتے ہیں یا سمجھ تو یہ ساری خواتین وہی ہے اس نے پھر حجاب پر بات کی جو برابر گاندھی کا تھاٹ ہے آیت حجاب پر اس نے بات کی کہ یہ کس طرح تھا وہاں کیا حالات تھے کیا آج آئے تو اچھا پتہ کیا ونان عجیب معاملہ آپ کو میں آخری نقطہ یہی بتاؤں گا کہتے ہیں آج حجاب کی ضرورت نہیں ہے فیمنسٹ ونان حجاب ضرورت جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں حجاب کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس وقت اس کے متعلق کوئی قانون نہیں تھا آج ہمیں باضابطہ طور پر سیکچول ہیریسمنٹ کا قانون ہے اب حجاب کی ضرورت کیونکہ جس عورت کو حجاب نہیں ہے اب کوئی اس کو سیکچولی ہیریس کرے گا اس کو مقدمہ دائر کرت امس گژھِ کورٹس مز کیس امس ات مز یہ پتہ بُگتن لہذا نسا چھنہٕ آز حجاب ضرورت کہ آج قانونس مدد ہینٕچ ضرورت سیکچول ہیریسمنٹ کیس کروس حجاب ضرورت ہے یہ اس طرح کی تعبیریں یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے رحم اور یہی خواتین کل جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کشیر مز کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن ان کے بھی میں اخ ویڈیو کھینلی وچمت ہند کیازکہ یہ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ کتاب کُنے جایہِ آپ کو ایک کتاب سے کہیں نہیں ملے گا کشیر مز یم خاتون تمو کتاب لیچھمت پتہ یہ صرف ویڈیو مز میں کوڑمت کشیر مز کس کس خاتون کم کم طریقے فیمنزم پروموٹ کریں اور ابھی ان کے ذہن میں کیا ہے آگے جا کر وہ کیا کہیں گے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک